सच किसने लिखा और किसको पढ़ के आपको लगा कि यार ये तो खाना पूरी की है? शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब ने खुद नहीं लिखा, लेकिन ये कुदरतुल्लाह शहाब के दोस्तों ने बाद में उनकी तहरीरें इकट्ठी करके बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इज देयर एनी डिसअपॉइंटमेंट इन द डायस्पोरा ओवर देयर? मैं इस गवर्नमेंट का या इस लीडर का बिल्कुल फैन नहीं। मेरा एक्सपोजर है ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में। उनकी एक वास्ट मेजॉरिटी इमरान खान साहब को पसंद करती है और उन सबका ये ख्याल ये था ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और वाकईतन उनकी उम्मीदें ये थी कि ये रियासत मदीना होगी और यहाँ बड़ी विजिबल तब्दीली आएगी। बड़े मजेदार वाकयात आपकी किताब के अंदर मौजूद है। एक चैप्टर है शहबाज शरीफ और बिल्लियां। गाड़ी में बैठ के उन्होंने कमिश्नर लाहौर को फोन किया कि AMS सर्विसेज को अरेस्ट करें और अरेस्ट करके उसकी तस्वीरें अखबारों में लगाएं कि आप इतने स्मार्ट बने जितना कोई टॉलरेट करे। डू नॉट फूल अराउंड। हम एक तो बदकिस्मती से कौम नहीं बन सके, वी आर अ मॉब। कौमें अपने घरों को आग नहीं लगाती, हम इदारों को ब्लेम करते हैं, लेकिन एक लेमैन, एक आम आदमी, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी करने को तैयार नहीं। ऑटोबायोग्राफी के बारे में कहा जाता है कि ये तब शुरू होती है जब से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है और तब तक चलती है जब तक आप जिंदा हैं। लेकिन जो कुछ आप कहते हैं वो आपकी सोच होती है और वो सोच लोगों तक पहुंचाई जाती है आपकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। बड़े कम लोग हैं जो सच्चाई से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं और अगर लिखी जाए तो वो मज़ेदार बहुत होती है, लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए कि आपके एरा की बात की जा रही होती है, उस वक्त की बात की जा रही होती है जिसमें आप भी रह रहे हैं। मेरे साथ हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जो कि वैनकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं। पाकिस्तान में बड़ा टाइम गुजरा, पाकिस्तान में बेशुमार दोस्तियाँ, जो पॉलिटिकल लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं और जो इंटेलिजेंसी है उनमें बहुत पॉपुलर हैं और आज मेरे मेहमान हैं और उनकी किताब है आवाज़ मसूद लिल्ला। मसूद असलम लिल्ला साहब हमारे मेहमान हैं। थैंक यू वेरी मच लिल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया? अभी तो आप जिसे कहते हैं ना, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो आप, इट्स टू अर्ली फॉर यू टू पुट अप एन ऑटोबायोग्राफी। बहुत शुक्रिया अलमास जोहिंदा साहब, थैंक यू टू यू एंड योर टीम फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। जैसे आपने ख़ुद इंट्रो में कहा कि बचपन से ले के और आखिर तक की कहानी होती है आप बीती में, और पता नहीं क्यों बचपन से मेरे दिल में ये बात थी और जब भी मैंने कभी किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें जेन्युइननेस उस तरह से नहीं है जिस तरह ज़िंदगी के वाक़यात की होनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल सच लिखते हैं। अच्छा, सच किसने लिखा और किसको पढ़ के आपको लगा कि यार ये तो खाना पूरी की है, ये भी बताएं ज़रा। मिसाल के तौर पे शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब ने खुद नहीं लिखा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता। हर घर में शहाब नामा ज़रूर होता है, लेकिन ये कुदरतुल्लाह शहाब के दोस्तों ने बाद में उनकी तहरीरें इकट्ठी करके बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ठीक है। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको उनके बाद उनके दोस्तों ने किताब की शक्ल में लेके ठीक। तो उसमें वो जेन्युइननेस नहीं रहती जब तक वो बंदा जिसने वो लिखी और वो खुद उसको ऑथेंटिकेट करे कि जी ये मैंने लिखा है और मैं इसको प्रूव करता हूँ। वो हड बीती जो है वो बताना जरूरी है। ठीक। और जो आपका क्वेश्चन है कि क्यों लिखी, तो देखिए चर्चिल ने कहा था कि तारीख़ आपको किस तरह से याद रखेगी, तो चर्चिल ने जवाब दिया था कि तारीख़ मुझे इस तरह से याद रखेगी जिस तरह मैं खुद अपने हाथों से अपनी तारीख़ लिख दूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसी तरह इब्राहिम लिंकन का कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी के वाक़यात, मुशाहिदात, तजर्बात लोगों से शेयर करें। हो सकता है किसी इंसानी जान में रूह पड़ जाए। बिल्कुल ठीक। नहीं, ये लर्निंग प्रोसेस में अगर आप देखें तो इससे बेहतर किसी को कोई चीज़ बताने, समझाने और लर्न करवाने का बेहतर तरीका नहीं हो सकता जहां पे आप अपने वाकयात बताएं, उनका हासिल बताएं कि क्या था। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस किताब में बेशुमार चैप्टर हैं। मैं आपकी अर्ली लाइफ से शुरू करना चाहूँगा कि जब ज़िंदगी में हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, किसी स्टेटस पे चले जाते हैं, एक सर्टन कॉरिडोर्स में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी माजी की बातों को हाश रखते हैं, नहीं बताते कि यार मैं बचपन की करदा रहा, पिंड की करदा रहा। आपने तो बड़ी बहादुरी से सारी बातें कि मैं गांव में ये करता था, दोस्तों के साथ ये करता था, बाज़ारों पे जाके सजदे करता था, सब कुछ बता दिया आपने।
جی میں آپ کی دلچسپی کے لیے اور آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے اپنے بچپن کے ایک دو قصے بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ میرے فادر اس وقت سروس کے سلسلہ میں پشاور تھے, تو میری دو بڑی بہنیں مجھے پارک میں کھلانے کے لیے لے گئیں. تو میں اس وقت فربا تھا, تو وہ تھک گئی, موٹے تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں وہ لے جاتے ہوئے تھک گئی, سانس پھول گیا, تو وہ خود بھی کھیلتی رہیں. چھوٹی بچیاں تھیں, ایک غالباً 5ویں میں تھی, ایک اس وقت 3rd کلاس میں تھی, میں بالکل چھوٹا تھا. تو واپسی پہ انہوں نے فیصلہ کیا, متفقہ فیصلہ کیا یونینیمسلی کہ اس کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں, کون اٹھا کے لے جائے. تو وہ مجھے وہیں چھوڑ کے گھر چلی گئیں. تو میری والدہ نے پوچھا کہ مسعود کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا, ہم تو وہیں چھوڑ آئی ہیں. خیر میری ماں نے مارا کم اور بھگایا زیادہ. تو میری قسمت میں چونکہ لیلا خاندان میں پرورش ہونا تھا تو میں مل گیا, ورنہ پتہ نہیں میں کہیں کابل بیٹھا ہوتا. بالکل صحیح. اسی طرح گاؤں میں سرگودا سے ایک ٹرین چلتی تھی جو خوشاب سے ملکوال جاتی تھی. یہ 94 کلومیٹر کا ٹریک ہے. تو درمیان میں ہمارا لیلا ریلوے اسٹیشن آتا تھا. تو اس کا کالا انجن ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی سے چلتا تھا. تو بس سے اتر کے تو اس ٹرین میں بیٹھ جانا, اسی ٹرین میں گائے بھینسیں بکریاں زمینداروں کی, لکڑیاں, چارہ, اور ٹکٹ لینے کا رواج بڑا کم تھا. جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ تو بالکل نہیں لیتے تھے, جیسے ان کا والد صاحب کی ٹرین ہے. اور جو باقی لوگ ہوتے تھے وہ کچھ وہ جو اس زمانے میں ٹی ٹی کہتے تھے, تو اس سے ہاتھ ملاتے تھے. اور میں اس وقت چھوٹا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہاتھ کیوں ملاتے ہیں. تو وہ اس ہاتھ ملانے کے وقفے میں سب کچھ ہوتے تھے, ہاتھ گرم کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے اسٹیشن پہ جب جا کے اترتا تو میرے دادا مرحوم یا میرے کوئی چچا مجھے لینے آئے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک رات وہ انجن صاحب راستے میں فیل ہو گئے. اس وقت فیل ہونا کہتے تھے, خراب ہو گئے. جنگل بیابان, وہاں سے وہ انجن والا لوکل زمینداروں کو, ڈیروں والوں کو پانی دیتا تھا, اور اس کے عوض وہ اس کو مرغیاں اور انڈے اور اس طرح کی چیزیں دیتے تھے, کیونکہ ہمارا علاقہ تھلک ہے, وہاں پانی نہیں ہوتا. تو بہت رات ہو گئی, تو وہ میرے چچا اور وہ دادا مایوس ہو کے تو چلے گئے کہ پتہ نہیں اب ٹرین آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. تو اس وقت کوئی کمیونیکیشن کا بھی اتنا زمانہ نہیں تھا. تو میں اب گلیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, چھوٹا بچہ اکیلا, تو کتے میرے پیچھے پڑ گئے. تو میں نے ایک سبجیکٹ کا نام بھی لکھا ہے, محمود ایاز چرچل. تو وہاں پہ میں جب اب آگے آگے جا رہا ہوں تو کتوں نے, کسی نے میری شلوار کھینچی ہے, کسی نے قمیض کھینچی ہے. تو گھر پہنچنے تک میں بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچا. تو آدھی رات ہو گئی. تو دادی میری اونچا سنتی تھیں, وہ دروازہ نہ کھولیں, کیڑا کیڑا. تو میں بار بار کہوں مسعود ہوں, تو وہ دروازہ نہ کھولیں. اب مجھے گمان تھا کہ میرا ایک جانگیا رہ گیا اور کتے وہ بھی نہ کھینچ کے لے جائیں. ٹھیک ہے. تو 7 پڑوسی اٹھ کے آ گئے. انہوں نے میری ماں کو, دادی کو بتایا کہ آپ کے بیٹے اسلم کا بیٹا ہے. تو کہتی ہے تو پہلے دسیا کہ تو اسلم دا پتر ہے. یعنی میرا نام ہونا نہ ہونا مانے نہیں رکھتا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ گاؤں کے کلچر میں اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے کہ جو اسٹرے ڈاگز تھے, آوارہ کتے تھے, ہر گاؤں میں ہوتے تھے. اور یہی ہوتا تھا کہ بچے ان کے ٹارگٹ ہوتے تھے, کسی کی ٹانگ کاٹی ہوتی تھی, کسی کے کپڑے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے قریب پیر دا کھارا ایک مشہور جگہ ہے. بہت ایون بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں کڈنی کے ٹریٹمنٹ کے لیے. وہاں ایک چشمہ ہے, تو اس کا پانی پیتے ہیں, یا وہاں کوئی مزار ہے, کوئی دعا ہے, واللہ عالم. تو آئی واز کوائٹ اے اسمال چائلڈ. تو میں گاؤں گیا, تو میں نے اپنے چچاؤں کو کہا کہ جی میں نے پیر دا کھارا جانا ہے. وہاں سے کوئی 15-20 کلومیٹر اوپر پہاڑی پہ ہے. تو انہوں نے اپنے ایک دوست جن کی بس تھی, انہیں کہا کہ جی یہ ہمارے بھتیجا صاحب کو پیر دا کھارا لے جائیں. تو اس زمانے میں پروٹوکول یہی ہوتا تھا کہ وہ اگلی سیٹ جو ہوتی ہے بس کی, وہ VIP مہمان کو وہاں بٹھایا جاتا تھا. تو مجھے لے گئے. تو وہاں پہنچ کے مجھے کہنے لگے کہ مسعود آپ چلے جائیں, سلام کر آئیں. تو میں اتنی دیر چائے شائے بنواتا ہوں جو چھوٹے موٹے ہوٹل سے, اور میں چارپائی پہ لیٹتا ہوں. تو میں نے سوچا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیسے کرنا ہے. تو میں نے ایک شخص کو فالو کرنا شروع کر دیا جو اپیرنٹلی ویل ڈریسڈ تھا. تو وہ صاحب جب گئے اندر, تو انہوں نے جا کے ہاتھ یوں اٹھا کے کہا کہ یا پیرا یا فقیرہ, میں مسکین میں یتیم. تو آئی ریپیٹڈ دیٹ. اچھا, آپ بھی اسی طرح کہہ. اچھا, میں 8-9 سال کا بچہ ہوں, والدین دونوں زندہ ماشاءاللہ. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یا پیرا میں نے اولاد نرینہ دے. اب 9 سال کی عمر میں بھی اولاد نرینہ کا طلبگار ہو گیا. ٹھیک ٹھیک.
پھر وہ کہتا ہے کہ یا پیرا میری بیوی میں نے تعویذ دھاگے پائے، اس کا نام، اس کی بیوی کا نام سریا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سریا دے عذاب تو بچا. اچھا ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ دعائیں مانگتا رہا. تو میں نے پھر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اور کوئی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، میں سریا کے عذاب سے مستقل بچ گیا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو اس میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں تو اس وقت بہت چھوٹا بچہ تھا، مجھے شعور نہیں تھا، لیکن آج جب میں پاکستان کے 70-72 سالہ حکمران کو بھی ایک پیرنی کی کہنے پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز اور بڑے حساس معاملات پہ اور ملکی معاملات پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کا بڑا اعتقاد ہے، تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ پاکستان یا سب کانٹیننٹ میں یہ جو عقائد ہیں یہ تہمت پرستی ہے. دیکھیں نا، میں نے جا کے سجدہ کر دیا، میں تو اس کی معافی مانگتا ہوں، میں نے لکھ کے معافی مانگی، شعور نہیں تھا. اور ابھی تک وہ 9 سال اور ابھی تک معافی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، جو ہمارا ڈائسپرا ہے، جو باہر لوگ پاکستانی رہتے ہیں، وہ ان کا ویژن ڈیفرنٹ ہے. اور ابھی آپ نے یہ بتایا کہ ہمارا 70-72 سالہ لیڈر جو ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کرنٹ حالات میں کہ ایک ویژنری شخص جو ہم سوچ رہے تھے اور جو ہے بھی ان اے وے، لیکن کنڈکٹ آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلے، از دیئر اینی ڈس اپوائنٹمنٹ ان دی ڈائسپرا اوور دیئر؟ دیکھیے، ٹو بی آنیسٹ، اوورسیز پاکستانیز، پہلی بات تو یہ کہ میں اس گورنمنٹ کا یا اس لیڈر کا بالکل فین نہیں ہوں. تو ہو سکتا ہے میرا اوپینین بائسڈ ہو، لیکن میں آنیسٹلی اگر بات کروں تو جو میرا ایکسپوئر ہے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں، ان کی ایک واسٹ میجارٹی عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے، اور ان سب کا یہ خیال یہ تھا کہ جو آزمائے ہوئے لیڈرز ہیں ان کی بجائے یہ کوئی ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہیں، یہ صرف پاکستان کے لیے کام کریں گے. اور واقعتاً ان کی امیدیں یہ تھی کہ یہ ریاست مدینہ ہوگی اور یہاں بڑی ویزیبل تبدیلی آئے گی. انفارچونیٹلی چونکہ پریزنٹ گورنمنٹ میری نظر میں پرفارم نہیں کر سکی ہے، میں لاجک سے بات کرتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور یہ ایک عام آدمی کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے، اس لیے اس کو بہت پسند کیا گیا ہے. میں نے 1000 کاپی چھپوائی، 600 کاپی چلی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کی بات کی گئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 3.5 سال میں 11 دفعہ ادویات کی قیمت بڑھی ہے. جو آدمی شوگر کی دوائی کھاتا ہے، جو ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، یا 1000 بیماریاں ہیں، تو 11 دفعہ ادویات کی قیمت بڑھی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھی ہے. تو کوئی ایسا ویزیبل کوئی بڑا پروجیکٹ کر لیا ہو، کوئی میزائل بنا لیا ہو، آپ نے کوئی ٹیکنالوجی میں ایسی ترقی کر لی ہو، آپ نے کوئی ایسی موٹر ویز نہیں بنا دی ہوں جو آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ جی ہم نے یہ پروجیکٹ کیے ہیں، تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، آپ نے ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات کی، بڑے مزیدار واقعات آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں. ایک چیپٹر ہے شہباز شریف اور بلیاں. جی، بلیوں کا شہباز شریف سے کیا تعلق ہے، ذرا یہ مجھے بتائیں، اور کہ کس ریفرنس میں آپ نے وہ کتاب میں مینشن کیا؟ جی وہ اس طرح ہے کہ میں اس وقت سروسز ہاسپٹل میں پوسٹڈ تھا. اٹ واز mid-90s. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. جی میں میڈیکل سوشل افسر تھا. ٹھیک. تو شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بنے، تو یہ بڑے ایگریسولی کام کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے. ٹو بی آنیسٹ، شہباز شریف کے دور میں بیوروکریسی بھی، اور وہ ڈاکٹرز، پروفیسرز جو 11 بجے سے پہلے آفس آنا توہین سمجھتے تھے، ہاسپٹل آنا، وہ بھی صبح 8 بجے پہنچے ہوئے ہوتے تھے. تو ہی واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر اپارٹ فرام دا پالیٹکس. ٹھیک ہے. تو یہ میرے ذاتی تجربے کی بات ہے. تو یہ رات کو لیٹ گئے کہیں سروسز ہاسپٹل کا، انہوں نے وزٹ کیا، تو ہمارے ایک اے ایم ایس تھے، ان کو بلایا گیا کہ جی سی ایم صاحب وزٹ پہ آ رہے ہیں، 7 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمشنر، ادھر ادھر کافی سارے ڈاکٹرز. تو کوریڈور میں جا رہے تھے، تیز چلتے ہیں شہباز شریف، تو ایک بلی آ گئی. تو انہوں نے اے ایم ایس کو پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بلی کا کیا کام ہے؟ تو وہ ڈاکٹر بریال بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، سیزنڈ آدمی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً کہا کہ سر وہ ہم نے یہاں کچن بھی بنایا ہوا ہے، پیشنٹس کو فری کھانا دیتے ہیں، تو وہاں چوہے بڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے پھر کچھ بڑا ٹریٹمنٹ کیا، بات نہیں بنی تو کچھ بلیاں پال لی. ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب چپ کر کے آگے چلے گئے، وزٹ کیا، چلے گئے. تو وہ 2-3 روز کے بعد مری گئے. ٹھیک ہے.
مری سے واپسی پہ ان کو پھر خیال آیا تو بے نظیر بھٹو ہاسپٹل جو بعد میں بے نظیر بھٹو بنا، اس وقت شاید راولپنڈی جنرل ہاسپٹل یا سم تھنگ لائک دیٹ، فیملی ہاسپٹل تھا، وہاں چلے گئے۔ اب اتفاق سے وہاں جو ایم ایس تھے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے، وہ میرے جاننے والے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ وزٹ پہ ہیں، صاحب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ڈویژنل ایڈمنسٹریشن ہے، تو اتفاق یہ ہوا کہ کوریڈور میں پھر ایک کالی سی بلی آ گئی۔ اچھا پھر بلی گزری۔ اچھا میں یہ سمجھا کہ کہیں ان سے یہ پوچھنے لگے کہ تہاڈیاں بلیاں کتنے نے؟ نہیں، تو بلی تھی وہاں، اتفاق سے بلی آ گئی۔ اچھا بلی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اسے ایم ایس کو کہتے ہیں شہباز شریف کہ ڈاکٹر صاحب یہ بلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ورکس ڈپارٹمنٹ کو 10 لیٹر لکھے ہیں کہ یہاں پہ جالی لگوا دیں، یہاں پہ دیوار بنوا دیں، تو یہ سر ان کا کام ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی اگر کسی نومولود بچے کو بلی اٹھا کے لے جائے تو یہ تو بہت بڑی خرابی ہو جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا اچھا آپ وہ لیٹر دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے آفس میں جا کے وہ لیٹر دکھا دیے کہ یہ میں نے ایکسین کو لیٹر لکھے ہیں۔ وہ مطمئن ہو گئے، باہر گئے، گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے کمشنر لاہور کو فون کیا کہ اے ایم ایس سروسز کو اریسٹ کریں اور اریسٹ کر کے اس کی تصویریں اخباروں میں لگائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب اس میں بھی ایک میسج ہے اگر گورنمنٹ سرونٹس یا بیوروکریسی لینا چاہے کہ آپ اتنے اسمارٹ بنیں جتنا کوئی ٹالریٹ کر۔ ڈو ناٹ فول اراؤنڈ، ڈو ناٹ فول۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدانوں کے بارے میں کچھ اور بھی، آپ نے بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کیا، آپ کی ملاقات تھی ان سے؟ نہیں، میری اتفاق سے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے تو ملاقات تھی، ٹھیک جی ہاں، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات اتنی تھی کہ 86 میں جب وہ تشریف لائیں تو میں ان کے ٹرک کے بالکل آگے تھا، لیکن پرسنل اس طرح ملاقات نہیں تھی۔ آپ نے چیپٹر ایک ڈیڈیکیٹ جی کیا، وہ کیا ہے؟ وہ میرے والد صاحب ایئرپورٹ مینیجر تھے، بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے زوب۔ تو 86 کے بعد جب بی بی پاکستان تشریف لائیں، یہ جنرل ضیاء کا دور تھا، تو وہ وہاں گئیں۔ تو وہ چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، تو وہ پلین سے اتر کے تو میرے فادر ہاتھ سے اشارہ کریں کہ میڈم ادھر ادھر ادھر، تو وہ دوسری طرف چل پڑی۔ تو باڑ لگی ہوئی تھی، تو اکراس دا باڑ لوگ کھڑے تھے جو نعرے بازی کر رہے تھے، زیادہ تر اس میں مرد تھے لیکن کچھ خواتین بھی تھیں جو میرے والد صاحب نے بتایا۔ تو انہوں نے بہت کہا کہ میڈم آپ ادھر آئیں، یہ مطلب ہے قبائلی علاقہ ہے، خطرناک علاقہ ہے، تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نو آئی ووڈ لائک ٹو سی مائی پیپل۔ تو میرے فادر نے کہا کہ میڈم یہاں لوگوں کے پاس ویپنس ہوتے ہیں اینڈ ایوری باڈی از ناٹ فرینڈ۔ تو بے نظیر نے بڑی یعنی جرت مندانہ آواز سے میرے فادر کو کہا کہ ٹیل دیم آئی ایم ناٹ افریڈ آف دیئر بلٹس۔ تو خیر میرے فادر کہتے ہیں کہ وہ اس لیول کی لیڈر تھیں کہ میں ان سے آرگومنٹ تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گئیں وہاں جا کے انہوں نے وہ خاردار تاریں تھی اس میں سے ہاتھ آگے کر کے چند خواتین سے ہاتھ ملایا اور لوگوں کو ویو کیا اور پھر وہ اپنے میرے آفس میں بہادر لیڈر تھی۔ آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا، بڑی محبت تھی آپ کو اپنے پیرنٹس سے اور ان کا بھی آپ نے بڑے پیشن کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ٹیل می آج کے دور میں جو ایک فیملی سٹرکچر ہے جو آپ کی جنریشن اور میری جنریشن نے دیکھا ہوا ہے، اٹ از ودرنگ اوے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بانڈنگ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی یور پیرنٹس اینڈ یور بانڈنگ ود یور پیرنٹس اینڈ سبلنگس؟ کس طریقے سے آپ نے اس کتاب میں ان کا ذکر کیا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے چیپٹر لکھا ہے پورا اس میں، اور میں نے یہ کہا ہے کہ والدین سے بڑا معمار کوئی نہیں ہے، اور والدین کے ہوتے ہوئے کسی پیر و مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے۔ مطلب وہ جو سریا والے پیر و مرشد ہے ان کی ضرورت نہیں ہے، ایگزیکٹلی وہ میرا بچپنا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اور میں کنونسڈ ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ سنسیئر ریلیشن شپ کوئی نہیں ہے، سمپلی۔ اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو میرا میسج یہ ہے کہ آپ محبت سے، عقیدت سے، پیار سے، عبادت کی حد تک ان کی خدمت کیجیے۔ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے، اس کا وعدہ وہ اپنی کتاب میں بھی کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں۔ میں تو اپنے والدین کے سچی بات ہے کہ 55 سال کی عمر میں بھی پاؤں چومتا تھا، اور مجھے اس جیسی تسکین کہیں نہیں ہوئی سوائے روضہ رسول کو چومنے کی یا اللہ کے گھر کو چومنے کی۔ اس کے بعد مجھے ایسی تسکین اور کہیں نہیں ہوئی۔ ابھی میں ویسے تازہ 3 دن پہلے نجف اور کربلا ہو کے آیا ہوں، اور میں اسے بھی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ مال رسول کے روزوں پہ حاضری دے کے آیا،
اٹ واز ون آف دا ڈریم. یہ میری نیکسٹ بک میں انشاءاللہ سفرنامہ لکھوں گا تو ان کا بھی اظہار کروں گا. تو والدین کے بارے میں پھر الماس صاحب یہ کہنا چاہوں گا, ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ میرے والدین نے مجھے دونوں نے 2013 میں میری والدہ کا انتقال ہوا, میری خوش قسمتی کہ میں یہاں پہ تھا. 2015 میں میرے والد کا انتقال ہوا تو میری خوش قسمتی کہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا, ورنہ امریکہ کینیڈا سے تو لوگ جنازوں پہ بھی نہیں آتے. تو یہ ٹو وے ایک محبت کا رشتہ تھا. ٹھیک ہے, آپ نے محبت کے رشتے کی بات کی پیرنٹ سے, پھر آپ کی دھرتی سے آپ کا تعلق جو ہے وہ کتاب میں ٹائم اینڈ اگین ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر درد ہے, محبت ہے, آپ بار بار دھرتی کی بات کرتے ہیں, بینگ اے سن آف دا سوائل اینڈ آل دیٹ. وائی یو وینٹ ٹو کینیڈا, وینکوور, وہاں پہ آپ جا کے کیا تھا؟ واز اٹ فار یور سیلف یا آنے والی جنریشن کے لیے تھا؟ کیوں آپ چلے گئے وہاں پہ؟ دیکھیں, اس کا جواب یہ ہے کہ دشت کی دھوپ میں جنگل کی گھنی راتیں ہیں, اس کہانی میں بہرحال کئی باتیں ہیں. ایک دو سانود آپ جی, کئی باتوں میں سے سچی بات یہ ہے جی کہ آپ نے یہ کوٹیشن لگائی ہوئی ہے پرنسس ڈیانا کی, بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اونلی ڈو وٹ یور ہارٹ ٹیلس یو. میں یہاں پہ جنا پلا, یونیورسٹی سے نکلا تو ایک وہ جو جوان آدمی کو انقلاب لانے کا ایک ہوک ہوتی ہے کہ ہم سسٹم کو بدلیں گے, ہم ایسے کریں گے. میں نے سروس بھی کی. انفارچونیٹلی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس ملک میں میری زندگی میں کوئی ایسے سسٹمز نہیں بن سکیں گے جو انسانوں کے رہنے کے قابل ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ میں کھلی اور بلنٹ باتیں کرتا ہوں. یہ آج سے آپ کوئی اٹ واز 1999 when I applied immigration. آج سے 23 سال پہلے. جی ہاں, اور 2002 میں چلا گیا تھا. ٹھیک. دوسری بات, میرا تھوڑا سا جانے سے پہلے ایکسپوئر تھا. میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا, جاپان گیا, بینکاک گیا, یورپ گیا, مڈل ایسٹ پھرا ہوا تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں پہ جو سسٹمز ہیں, اور خاص طور پہ میں ایک چیز پہ, میں بھوک پہ کمپرومائز کرنے کو تیار تھا, میں لڑنے کو تیار تھا, لیکن جہاں انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی وہ مجھ سے ٹالریٹ نہیں ہوتا تھا. یعنی یہ میرا منیمم جو سٹینڈرڈ تھا کہ انسان, مثلا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ میں فورٹریس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں اور شیشے کے باہر دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بچے ہوئے نان کا ٹکڑا لینے کے لیے وہ کھڑا ہے, تو میں یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا تھا. میں انقلاب تو نہیں لا سکتا تھا, میں چینج تو نہیں لا سکتا تھا. لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ میں ایسے معاشرے میں چلا جاؤں جہاں انسانیت کی تذلیل نہ ہو. نہیں مجھ سے برداشت ہو سکتا تھا. اور دوسری بات دیکھیے, درخت ہجرت نہیں کرتے, ہجرت پرندے کرتے ہیں. پرندے کمزور ہوتے ہیں. کس کے خوف سے؟ بھوک سے, پیاس سے, بندوقوں والوں کے ڈر سے. تو یہ بہت سے معاملات تھے. اچھا ٹھیک ہے, جو کتاب میں تفصیل دی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ 2002 میں آپ گئے, آپ نے یہ کہا کہ ظلم, انسانیت کا درد یہ نہیں دیکھ سکتے تھے. لوگ جو ہیں 2002 میں جو ہماری پاپولیشن تھی اس میں کوئی 7-8 کروڑ نئے لوگوں کا اضافہ ہو گیا. ڈو یو تھنک کہ یہ درد اسی ریشو سے بڑھا ہے یا اس سے کئی گنا بڑھا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی, میں ریگولر بیسس پہ پاکستان آتا رہا ہوں, اور پرٹیکولرلی جب تک میرے والدین ادھر تھے تو میں نے بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں ایئرلی بیسس پہ بھی آتا رہا ہوں. میرے ماشاءاللہ بھائی ادھر ہیں, بہنیں ادھر ہیں, آپ جیسے بڑے خوبصورت دوست ادھر ہیں. میرا یہ ایسٹ ہے, اس دھرتی نے مجھے جنا پلا ہے, اس کے قرض ہیں مجھ پہ. سو میں انٹیکٹ تو ہوں. جو آپ کا کویشچن ہے, میں چونکہ سوشیولوجسٹ بھی ہوں اور مختلف نقطہ نظر سے میں کئی دفعہ اوبر میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں ڈرائیور سے پوچھوں کہ یار کیسے حالات ہیں, کیا ہوتا ہے. ریڈی والے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں. بدقسمتی سے پاکستان کو, آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں, بنگلہ دیش ہمارا بھائی تھا, ہمارا بازو تھا, ہم سے کٹا. یہ کل کی بات ہے, وہ ہم سے آگے نکل گیا. جی ڈی پی دیکھ لیں. تو ہم ایک تو بدقسمتی سے قوم نہیں بن سکے. وی آر اے موب. قومیں اپنے گھروں کو آگ نہیں لگاتی, اپنی سڑکوں پہ ٹائر نہیں جلاتی. یہاں جس کو, یعنی ہم لیڈرز کو بلیم کرتے ہیں, ہم اداروں کو بلیم کرتے ہیں, لیکن ایک لے مین, ایک عام آدمی, وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں تک رشتوں کی بات آپ نے کی تو انفارچونیٹلی اس میں بھی
بدقسمتی سے جس طرح معاشرے کی باقی چیزوں میں، اقدار میں، ویلیوز میں ڈیٹیریشن ہوئی ہے، اسی طرح وہ رشتوں میں جو چاہت تھی، وہ محبت تھی، نفسا نفسی کا عالم ہو رہا ہے اور برے حالات ہیں. میں مایوس نہیں ہوں، لیکن حالات برے ہیں. اس کو ابھی بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے. ڈیل کیا جا سکتا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں آپ کا بہت ٹائم گزرا، دیٹس این ایرا. آپ نے یہ کہا کہ ہم قوم نہیں ہیں، موب ہیں. ہم اسکول اور کالجز میں قوم بننا سکھاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا وہ جو ٹائم اور ایرا تھا اس میں بھی تو ہمیں موب بننا ہی سکھایا گیا. جو جن پولیٹیکل جماعتوں کا وہاں پہ ماحول تھا وہ تو یہی تھا، مارو پکڑو جلاؤ گراؤ، یہ سارا کچھ تھا. آپ اس ٹائم میں سے گزرے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ کیسے ہوئے؟ جوئندہ صاحب، آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے، بہت اچھا اور کمپریہنسو کوشچن ہے. دیکھیے، قومیں بنتی ہیں ماڈلز کے ساتھ. جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا، اٹ واز 1985. ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، اسلامائزیشن ہو رہی تھی، قوم کے ساتھ ایک نیا دھوکہ کیا جا رہا تھا، ایک نیا فراڈ کیا جا رہا تھا. میں کھل کے بات کروں گا، یہ طالبان اور جہادی پیدا کیے جا رہے تھے. اس وقت اپنے آپ کو، ملک کو، دوسری قوموں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا، جس کے نتائج پاکستان کی مسلح افواج کے جوانوں، کپتانوں، کرنیلوں، میجروں نے بھگتے اور عام پاکستانی نے لاکھوں کے حساب سے بھگتے، جانوں کے نذرانے دیے. اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کا ایک جتھا تھا، ایک گروہ تھا جس کی بیکنگ تھی، ان کے پاس اسلحہ ہوتا تھا اور ہم لوگ ان کے خیال سے یا وہ رائٹ ونگ کے نہیں تھے. اب دیکھیے، قوموں میں، ملکوں میں بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف موبلٹی، ٹھیک ہے نا، یہی چیز ہے، لکھنے کی آزادی. تو ہمارا ان کے ساتھ ہر وقت یہی لڑائی جھگڑا رہتا تھا. ہمیں مطلب وہ ایسے ایسے سبق دیے جاتے تھے کہ جس کو ہم نہیں پسند کرتے تھے. دیئرفور میری میں ویسے تو اتفاق سے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا، پیئرز کی وجہ سے. یہ سعد رفیق اور ریاض فتیانہ اس وقت ہمارے سینٹرل پریزیڈنٹ تھے. تو مجھ پہ تو ایک پہلے سے ایک ٹھپا لگا ہوا تھا کہ جی للہ صاحب سرگودا ڈویژن کے MS F کے لیڈر ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے. تو ایک تو وہ خاص خیال رکھا جاتا. دوسرا یہ ہے کہ کہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے جی کوئی لڑکا اور لڑکی اکٹھے بیٹھے ہیں تو وہ اسلام خطرے میں آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اب میں یہاں ایک مزیدار بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اسلام خطرے میں آتا تھا. ہمارے زمانے میں لیاقت بلوچ صاحب اس وقت MNA بنے تھے نان پارٹی بیسس پہ. ان کے بیٹے نے ٹورنٹو یونیورسٹی سے جا کے ڈگری لی ہے، 3 دفعہ انہوں نے ٹویٹ کیا. تو وہ کیا وہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. تو یہ ڈیول اسٹینڈرڈز کیوں؟ ٹھیک. اب آپ نے یہ کہا، تھوڑا سا میں لائٹر سائڈ پہ چلتا ہوں. محبت ایک کا ذکر کیا، وہ پنجاب یونیورسٹی کے ٹائم کی محبت تھی، بات تھی، بچپن کی تھی، کیا تھا؟ اچھا، اس کا مطلب آپ نے ساری کتاب پڑھی ہے. محبتیں 2 تھیں جی. اچھا ایک نہیں 2 تھی. ٹھیک ہے. ایک ریہرسل تھی. اچھا ٹھیک ہے. میں چھوٹے ہوتے ہوئے گاؤں جاتا تھا تو مجھے ایسے ہی ایک دوشیزہ، میں اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ تھا، تو آتے جاتے وہ اچھی لگ گئی. تو میں نے اسکول سے بھاگنا، دادی کا پیار ظاہر کر کے گھر والوں کو وہاں جا کے رہنا، اور گھنٹہ گھنٹہ میں نے گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو جانا، صبح جاتے ہوئے بھی دیدار کروں، واپسی پہ بھی. تو الٹیمیٹلی میری دادی محترمہ کو شک ہوا تو انہوں نے میرے دادا حضور کی ڈیوٹی لگا دی کہ جی آپ چیک کریں یہ کہاں جاتا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ جی میرے دادا نے مجھے کیا دیکھنا تھا، رات کو میری دادی میرے دادا کی انکوائری کر رہی ہوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو عورت مرد پہ ہمیشہ شک کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ تو ایک ایسے ہی بات تھی، وہ اس دوشیزہ کو تو خواب و خیال بھی نہیں ہوں گے، آج تک بھی نہیں ہوں گے. پنجاب یونیورسٹی میں عشق ہوا اور سیریس عشق ہوا. جی. اچھا، وہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ وہ عشق پروان کیوں نہ چڑھ سکا؟ دیکھیے جی، ویسے بائی دا وے اس زمانے کے عشق کیسے ہوتے تھے کہ دور دور کے عشق ہوتے تھے، بات بھی نہیں ہوتی تھی، خط بھی شاید مشکل سے لکھا جاتا تھا. نہیں لکھا آپ میرے کیس میں 85 میں میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں آیا. میرے بڑے بھائی محمود اسلم للہ اس وقت ہمارے لیکچرر تھے، اور میرا چونکہ ان سے 2-3 سال کا گیپ ہے تو بڑی دوستی بھی تھی. ماشاءاللہ IRS کے بڑے مشہور جی، بعد میں وہ بیوروکریٹ بنے. اور اس کی بھی کہانی یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء نے میرے پنجاب یونیورسٹی داخلے پہ پابندی لگا دی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک کہ جی یہ MSF کا ہے.
حتیٰ کہ انہوں نے میرے بھائی کو وائس چانسلر کے ذریعے میسج بھیجا کہ جی چونکہ یہ اس کا بھائی ہے تو اس کو بھی کہیں یہ پڑھانے نہ آیا کرے. اچھا. تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ کیسا انسٹیٹیوشن ہے, یہ کیا ملک ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں, میرا جرم یہ ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں. تو اس زمانے میں میرے بھائی نے وہ جو 3 مہینے انہوں نے پابندی لگائی, بیٹھ کے CSS کی تیاری کی, اور وہ ماشاءاللہ سول سروس میں چلے گئے, جسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. ایگزیکٹلی, ممبر FBR میں. تو میں اپنے بڑے بھائی کو کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ میری پرورش کی, بڑے احسان کیے ہیں, لیکن یہ ایک احسان میرا بھی ہے جو آپ کا بھی ہے, بالکل محبت کی طرف آئے. جی. عشق میری کلاس فیلو تھی, جسے میں نے ان کے تقدس کے لیے, عزت کے لیے لاہور کی بی بی کا نام دیا ہے, کہ نام تو میں نہیں لکھ سکتا تھا. تو یہ شاید واحد بات ہے جو میں نے 100% سچ, نام نہیں لکھا, باقی واقعات سب سچ ہے. ٹھیک ہے. تو خاتون سے ایسے ہی آنکھوں میں پیار ہو گیا, اور پھر یہ پیار پروان چڑھا. میں تو بالکل اسے کبھی بھی ناکام عشق تو نہیں کہوں گا. عشق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے کہ جب آپ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو پھر اس کی کوئی نہ تو کوئی لمٹس ہیں, نہ کوئی ڈیسٹینیشن ہے. اب یہ عام فہم ایک بات ہے کہ جی لڑکے لڑکی کا پیار ہو گیا, عشق ہو گیا, اگر شادی ہو گئی تو کامیاب ہو گیا. یہ تو جنسی لذت کی بات ہو گئی نا. ٹھیک ہے. میری ادھر سے یہاں سے عشق ہے, وہ حج بھی ہے. اور یہ نہیں کہ میں اپنی بیوی سے وفادار نہیں ہوں, میرا بیوی کے ساتھ ایک اپنا ریلیشن شپ ہے, وہ ایک الگ ریلیشن شپ ہے. تو وہاں پہ اس زمانے میں خاتون بہت ہی اعلیٰ کردار کی خاتون تھی. کیا اس کی چال تھی, کیا ڈھال تھی, کیا گفتگو تھی. وہ میری لیڈر تھی. مجھے کہنا نماز پڑھا کرو, تم پڑھتے نہیں ہو, پالیٹکس میں زیادہ ہو. مجھے اپنے گھر سے ہاسٹل کے نمبر پہ ٹیلی فون کرتی, جسے ملانا بہت مشکل کام ہوتا تھا. وہ آپ جیسے سارے عاشق جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوتے تھے اپنی کالز ریسیو کرنے کے لیے. وہ جو چوکیدار تھا چاچا خادم, اس سے مجھے بڑے تعلقات بنا کے رکھنے پڑتے تھے, اور پھر ٹائم سیٹ ہوتے تھے. یا پھر یہ کہ وہ فون آتا تھا کہ جی میں 15 منٹ بعد دوبارہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو خطوط ہے, خطوط کی بڑی پرانی کہانی ہے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ اس زمانے میں جب ڈاک کا نظام نہیں تھا تو وہ کبوتروں کے ذریعے بھیجتے تھے. تو میرے پاس تو خطوط کی کوئی اتنی بڑی ایک فائل تھی. ٹھیک ہے. جی نہیں وہ تھی, میں نے پھر ایک سٹیج پہ آ کے جلا دی تھی. اچھا, میں نے کہا کہ راجہ انور کی طرح ہمیں کی خطوط بھی یہ نہ. نہیں, وہ میں نے بی بی کے تقدس میں نے جلا دی. ٹھیک, بالکل صحیح. بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو باقی کی آپ کی زندگی ہے اس میں اور زبردست ایسے واقعات, مشاہدات, ایسے تجربات اور ایسی نصیحتیں ہمیں آپ سے سننے کے لیے ملیں. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. بہت شکریہ الماس صاحب, تھینک یو. یہ آٹو بایوگرافی کا آتھر جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور جب آپ نے کتاب پڑھی ہو تو وہ واقعات جب آپ ان کو رپیٹ کرتے ہیں, ان کو اپنے سے ریلیٹ کرتے ہیں, ان سے ریلیٹ کرتے ہیں, اور اس وقت سے ریلیٹ کرتے ہیں جس کے اندر وہ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا ہوتا ہے, تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. ہماری خواہش تھی اور ہم نے خاص طور پہ ریکویسٹ کی لیلا صاحب سے, آئی ہوپ یو مسٹ ہیو انجوائڈ, اور آپ ان کی کتاب بھی پڑھیں. جو کتابیں انہوں نے بتایا اتنی پاپولر ہے, یہ میں آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ میں دکھا رہا ہوں. اس کتاب کو آپ کو یہ اویلیبل ہے, پڑھیں, اینڈ یو آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیو این ایکسپیرینس which is going to be worthwhile. Thank you so much.